अगर ये वीडियो आज से 6 महीने पहले मुझसे कोई कहता कि मैं ये बनाऊं, हमें किसी आलिम की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझसे पूछेंगे कि मैं वीडियो ये किस लिए बना रहा हूं, अल्लाह ताला हमसे वो 5 सवाल करेंगे, हालांकि वो मौजज़ा उनके सामने मौजूद है, जिसमें से एक सवाल ये होगा, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया और अगर वो ये काम ना करते तो हम इसको सीखने वाले कैसे थे या कौन थे, किस तरीके से इस्तेमाल किया। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की जो ये वीडियो है वो हर उस शख्स के लिए है जो जिंदा है, जिसकी सांस चल रही है आज इस वक्त जो ये वीडियो देख रहा है। जो लोग मर गए, वो लोग इस दुनिया से चले गए, उनका बाब, उनका चैप्टर, उनकी सोचने समझने की सलाहियत और उनका मौका इस दुनिया से चला गया। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके लिए मेरी एक दुआ है इस वीडियो के आगाज़ में ही, और मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर उस दुआ में आमीन कह दें कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ या जो मैं बनाता आ रहा हूँ पिछले 6 महीने से, जिसमें कुरान का उर्दू तर्जुमा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना भी शामिल है और उसके साथ साथ दूसरी और वीडियोस, वो मेरी आवाज़ हर उस शख्स के लिए और हर उस शख्स तक पहुँच जाए जो ज़िंदा है, और वो मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो। जो लोग उर्दू समझते हैं और उर्दू बोलते हैं उन तक ये मैसेज या ये आवाज़ मेरी पहुँच जाए, आमीन। जब हम रात को सोते हैं, हम सब जब रात को दिन भर के काम करने के बाद जब रात को सोने के लिए लेटते हैं, तो कभी किसी ने ये सोचा है मुझ समेत कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था और हम जब आप रात को सोएंगे तो हम सुबह उठेंगे नहीं, हमारी आंख नहीं खुलेगी, हमारी डेड बॉडी हमारे घर वालों को मिलेगी। कभी किसी ने भी ये चीज़ सोची है? मैं आज से 6 महीने पहले तक ये चीज़ें नहीं सोचता था, लेकिन आज मैंने ये चीज़ सोचनी शुरू कर दी है। और वो जो सोचने का जो टाइम फ्रेम था वो पिछले 6 महीने से स्टार्ट हुआ है, स्लोली, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता जा रहा है मेरी ज़िंदगी में। और जो आज का मैसेज है वो यही है कि हम जब रात को सोने के लिए लेटते हैं और जब हम सोते हैं तो हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम कल सुबह सोकर उठेंगे नहीं, या हम दोबारा हमारी आंख नहीं खुलेगी। क्योंकि कुरान में तो है कि अल्लाह ताला जब हम सोते हैं तो हम सब की रूहें कब्ज़ कर लेता है और जिनकी ज़िंदगी बाकी होती है उनकी रूहों को उनके जिस्म के अंदर रहने देता है। और अगर हम ये सोचें कि हम अगर आज सोएं और सुबह ना उठें, तो हम अगर अपने गिरेबान में, हम सब अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हम क्या सोचते हैं कि हम क्या लेकर जा रहे हैं अपने साथ, या हमने क्या ज़िंदगी में किया है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए हमने ज़िंदगी में क्या किया जो हम अगर कल सोकर नहीं उठे और हमारी मौत वाक़ई हो गई और हमें अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाना होगा तो हम किस तरीके से अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे। हम क्या अपने साथ लेकर जा रहे हैं, रिगार्डलेस कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, रिगार्डलेस कि आपकी इनकम कितनी है, हम लेकर क्या जा रहे हैं अपने साथ। या अगर किसी ने कभी ये सोचा है कि जब वो सुबह सोकर उठता है तो वो ये सोचे कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और अगर हम ये सोचें कि आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो हम क्या करेंगे उस दिन। ये बहुत गौर तलब बात है और बहुत सोचने की बात है, और कोई तो ऐसा हो जो हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाए कि अगर हमें ये पता लग जाए कि आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज जब तक हम जाग रहे हैं, जब तक हमारे अंदर ताकत मौजूद है, उस वक्त तक ही हमारे पास वक्त है, और अगर हम सो गए उसके बाद हम उठेंगे नहीं, आज ही हमें सब कुछ करना है, आज ही हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जब हम मरकर अल्लाह ताला के सामने जाएं तो हमारे पास कुछ तो हो एटलीस्ट लेकर जाने के लिए। ये चीज़ हम अगर सोचें,
یا یہ چیز اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا؟ ہم صرف اور صرف جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے ایک اور موقع ہے اس اللہ کی طرف سے جو درگزر کرتا ہے ہماری ساری گناہوں کو، ہمارے سارے غلط عقیدوں کو، ہماری سارے دنیا میں شرک کرنے کو. اور ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تو یہ ہم اپنے اوپر کس چیز سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں بیسیکلی، کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم اگر شرک نہیں کرتے اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ہم بیسیکلی ہم خود کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز تو سب جانتے ہی ہیں، یہ چیز تو ایک فیکٹ ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس شخصیت کو یا جس شخص کو اپنی دنیا میں جانتا ہے قریب سے، وہ انسان خود ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے. آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے دل کے بارے میں، چاہے وہ آپ سے کتنا ہی عزیز ترین ہو، چاہے وہ آپ سے جتنا بھی کلوز ہو. آپ یہ نہیں کسی کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم خود اپنے آپ کو سب سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو ہم اگر اس بارے میں خود سے غلط بیانی یا خود سے جھوٹ بھی بولیں گے تو اس چیز سے کوئی فائدہ ہے نہیں بیسیکلی، کیونکہ ہمیں جانا تو بالکل اکیلے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بالکل اکیلے کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنے ہر اس فعل کا اور ہر اس کام کا جواب دینا ہے جو کام ہم دنیا میں کرتے رہے، اور ہمیں بار بار یہ موقع ملتا رہا کہ ہم بار بار سو کے اٹھیں اور بار بار ہمیں ایک نیا دن ہو ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں اور ہم اس چیز کی طرف اپنی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کر لیں جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم آیا ہے قرآن کے ذریعے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھنا چاہتے بھی ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کی جستجو ہے کہ ہم اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے نازل ہوا ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کلام کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ اس کو سن لیں. اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو آپ سن لیں. اور یہی چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہی میں نے تقریباً 100 سال کے بعد پہلے فتح محمد جالندری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آواز میں قرآن کے ترجمے کو اردو میں ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد آج سے 6 مہینے پہلے میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس دماغ میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ آج کے دور میں بھی کسی کو یہ پڑھنا چاہیے. اور یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ خود کسی کو اس چیز کی توفیق نہیں دے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم وہی پرانی جو ہماری سوچ ہوتی ہے، وہی جو ہماری بے سکونی ہوتی ہے، وہی جو ہماری زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں، وہی جو بے چارگی ہوتی ہے، وہی جو محتاجی ہوتی ہے، اور محتاجی ہی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب اس کی ایک نظر کرم کے منتظر ہیں. لیکن اس نظر کرم کے لیے ہم مثالیں تو بہت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جنگ تھی اسلام کی، اس میں لیکن جس طرح وہاں مدد آئی ہے ہم اسی طرح سے مدد کے انتظار میں ہیں. لیکن ہم ان فیکٹس کو بائی پاس کر رہے ہیں جو فیکٹس اس وقت کے لوگوں میں اور ہمارے اندر جو ڈفرینس موجود ہے اس چیز کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا اور ان کا بھروسہ کتنا اسٹرانگ تھا. ہمارا بھروسہ آج اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اگر ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے رائٹ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے، جبکہ بار بار ہمیں یہ چیز دماغ میں آتی ہے، یہ چیز بولی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پہلے پڑھ لیں سب سے پہلے، کیونکہ وہ جو آپ کے پاس ایک مینول موجود ہے اس مینول کو چھوڑ کر ہم باقی ساری چیزوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمیں شیطان بہکا رہا ہے اور ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہے سننے میں. اور
10 طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں اور ہم اس چیز کو ہی نہیں سنتے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے بیسیکلی، اور جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بھی اور اپنے انتقال سے پہلے بھی یہ کہہ کر گئے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ کتاب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کتاب ہی کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور اس چیز سے تکلیف ہر اس مسلمان کو ہوگی جو اس کتاب کو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ پڑھ چکا ہوگا یا اس کتاب کو ایٹ لیسٹ پڑھنا شروع کر دے گا. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ ایک دفعہ سن ضرور لیجئے، اور آپ کسی کی بھی ترجمہ سن لیجئے. آپ دنیا میں بیسیکلی یوٹیوب کے اوپر اس وقت 2 ہی ترجمے جو آڈیو کی صورت میں موجود ہیں وہ موجود ہیں. ایک جناب فتح محمد جالندھری مرحوم نے اپنی آواز میں کیا اور دوسرا میں نے اپنی آواز میں کیا. مجھے اس ترجمے کو کرنے میں 5 مہینے اور 10 دن کا ٹائم لگا، اور یہ چیز میں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مجھ سے کروایا. میرے لیے تو یہ ایک بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ بات ہے، لیکن میری زندگی بالکل بدل گئی ہے اس کتاب کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد. جب ہم ہر روز صبح سو کر اٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے، اور اس ویک اپ کال کو ملنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ موقع مل رہا ہو رہا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ اور درگزر کرنے کے بعد ہمیں ایک موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید تم آج سنبھل جاؤ، کیونکہ اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف لانا، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اور وہ بھی دل سے، سچے دل سے. آپ اس چیز کو مانیں کہ ہاں، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آج سے 6 مہینے پہلے مجھ سے کوئی کہتا کہ میں یہ بناؤں تو میں شاید یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا، بلکہ یقیناً یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے قرآن کو کبھی ترجمے سے پڑھا نہیں تھا. اور ویسے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ یہ میری ویڈیو لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو سن لیں، لیکن اگر آپ انفیکٹ مجھ سے پوچھیں گے ایک دل کی آواز میں کہ میں ویڈیو یہ کس لیے بنا رہا ہوں، تو میں اگر بغیر جھوٹ بولے یہ بالکل سیدھے سادے انداز میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں تو میں یہ ویڈیو اپنے لیے بنا رہا ہوں. کیونکہ جب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے وہ 5 سوال کریں گے، جس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جب میں نے تم کو علم دیا تھا تو تم نے اس علم کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ تم نے اس کو آگے پھیلایا یا تم نے اس کو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کیا؟ تو آج سے 6 مہینے پہلے تک، جب تک میں نے یہ قرآن کا ترجمہ اپنی آواز میں پڑھ کر ریکارڈ نہیں کیا، اس وقت تک تو میرے پاس شاید وہ علم تھا نہیں جو آج ہے. اور اب جب کہ یہ علم آ گیا ہے تو میں آج بھی اگر اس چیز کو نہ پھیلاؤں تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے جواب دوں گا اس دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ جب ہم نے تم کو علم دیا تھا تمہارے اندر طاقت بھی تھی، اب طاقت ہے، ابھی بڑھاپا چلا جائے گا اگر تھوڑے سے ٹائم کے بعد، تو پھر انسان میں وہ طاقت بھی نہیں ہے، وہ ہمت بھی نہیں ہے. اور یہ تو ایک خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ ہدایت دے دی جو ہدایت میں چاہ رہا ہوں کہ میری آواز کے ریفرنس سے، میری آواز کے ریفرنس سے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ آواز ہر مسلمان تک پہنچ جائے. ایٹ لیسٹ ایک دفعہ وہ اس قرآن کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لے. اور یہ سوال جو ہم اپنی آپ سے پوچھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں یا نہیں،
یہ ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سوال کو ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہمیں 100% آف دا ٹائم کریکٹ آنسر مل جائے گا. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اتنا پاک بنا کر کیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ سے وہ سوال کرے گا تو وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولے گا. آپ خود سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور آپ اکیلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم نے خود کتنی کوشش کری، یا ہمیں خود اس چیز کا کتنا زیادہ بھروسہ ہے کہ ہم جب آج زندہ ہیں تو ہم کل مریں گے بھی، اور جب ہم کل مریں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے. آپ اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ ہمیں قبر کا عذاب ہے یا قبر کا عذاب نہیں ہے. لوگ دنیا کے جو مفتی ہیں اور جتنے بھی عالم ہیں اور جتنے بھی مفکر ہیں وہ یوٹیوب پہ ان چیزوں کو لے کر سوال و جواب کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت کتنی عرصے رہے گی یا جہنم رہے گی یا نہیں رہے گی، یا پھر جب انسان مر جائے گا اس وقت سے لے کے قیامت تک اس میں عذاب ہوگا، اس کی روح کہاں جائے گی. ہمیں ان چیزوں سے معلوم کرنے کے لیے ہمارا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اس میں کوئی مطلب ہے، نہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہیں. اگر آپ کو دکھا دیا اور ایمان لے کر آ گئے تو اس میں کیا ایمان لانا. جس دن قیامت آ گئی اور جس دن دنیا پوری ختم ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ اٹھایا، اس پر تو سب ایمان لائیں گے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس دن پنڈلی دکھائی جائے گی اس دن تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا سجدہ کرنے کی. اور قرآن میں ایک آیت ہے اس کے فوراً بعد کہ جب تم لوگ عقل و شعور رکھتے تھے، جب تمہارے پاس موقع تھا، جب تمہیں ہر روز جب صبح اٹھتے تھے اور ویک اپ کال دی جاتی تھی اور اس وقت تم سے کہا جاتا تھا کہ تم سجدہ کرو، اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے تھے اور تم اس وقت کرتے تھے. تو بس میری آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو ترجمے سے، صرف ترجمے سے سننے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیجئے. آپ ایک دفعہ سن لیجئے، خالی آپ احتراماً ہی ایک دفعہ سن لیجئے، کیونکہ میں آپ سے اس کام کو کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جب اپنی امت کی طرف بھیجا تو ہر نبی نے اپنی امت سے ایک ہی یہ بات کہی کہ میں تم سے اس بات کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے اور وہ بہت بہتر معاوضہ ہے. میں آپ کو سورہ انبیاء کی پہلی 2 آیتیں پڑھ کے یہاں پر سناتا ہوں. اور ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہر ایک لفظ بہت مکمل اور بہت خوبصورت ہے، لیکن آج میں یہ سورہ انبیاء کی 2 پہلی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگوں کے حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. اب اس آیت کو اگر دیکھیں تو وہ تمام لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لیکن قرآن کیونکہ اترا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے، اس لیے ایک جنرل ایک میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب اعمال کا وقت یعنی قیامت کی بات نہیں ہو رہی، اس میں موت کی بات ہے کہ ان کا ٹائم کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا ٹائم کتنا ہے. ان کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے کہ جہاں ان کی سانس بند ہوئی، جہاں ان کی آنکھ بند ہوئی، وہاں ان کے حساب اعمال کا وقت شروع ہو گیا اور وہاں ان سے سوال و جواب شروع ہو گئے اور پھر ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے سامنے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کووڈ کے اندر کتنے لوگوں کے انتقال ہوئے، کتنی لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں ینگ ایج کے اندر مر جاتے ہیں بیچارے.
تو کوئی اگر گاڑی لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے یا موٹر سائیکل لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے یا پیدل گھر سے باہر نکلتا ہے یا رات کو سوتا ہے، اس کو کیسے، کیا گارنٹی ہے اس کی، کیسے وہ اس بات کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اگلے دن وہ دوبارہ سے زندہ ہوگا، اگلے دن وہ دوبارہ سے اپنی وہی روزمرہ کی روٹین کی زندگی کو گزارے گا جس طریقے سے وہ کل گزارا تھا یا کل سے پہلے گزارا تھا؟ تو کوئی شیورٹی نہیں ہے، آپ کی اگلی سانس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ہر روز مرتے ہیں، اس سیکنڈ میں، جس سیکنڈ میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سیکنڈ میں کتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہوگا اور کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہوں گے۔ لیکن لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ معجزہ ان کے سامنے موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور ہم اس معجزے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس غفلت سے کیسے نکلیں گے جب تک ہم خود پہلا قدم اللہ کی طرف نہیں بڑھائیں گے؟ اور پہلا قدم آپ کو ہی بڑھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا، لیکن پہلا قدم آپ کو ہی بڑھانا پڑے گا۔ یہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک روباٹ بنا کر زمین پر نہیں اتارا، کوئی فنکشن اس کے اندر فیڈ کرنے کے بعد اس کو زمین پہ نہیں اتارا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کو چوز کرنے کی ایبیلٹی دی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جو غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے، یہ پہلی آیت تھی، دوسری آیت ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی۔ تو نصیحت تو آخری نصیحت دنیا میں آ چکی ہے قرآن کی صورت میں، اور نبی کی صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ختم نبوت ہو چکا ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس وقت تک موقع دیں گے جب تک قیامت نہیں آتی اور ہم پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ قوم تباہ کر دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ۔ تو کوئی نئی نصیحت کے انتظار میں ہم ہیں، اور کوئی نئی نصیحت ہمارے پاس نہیں آنی، کیونکہ ہمارے پاس سب سے اہم، سب سے زیادہ اسٹرانگ اور سب سے زیادہ مکمل نصیحت قرآن کی صورت میں آ چکی ہے، لیکن ہم اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو چیزیں آج کل کے دور میں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لکھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 سال پہلے، نہیں میرے بھائی، یہ قرآن ہر دور کے لیے موجود ہے، اور یہ قرآن اس وقت تک کے لیے موجود ہے جب تک اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کرتے، جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کا حکم نہیں دیتے فرشتوں کو، جب تک اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کا حکم نہیں دیتے، یہ اس وقت تک کے لیے ہے۔ یہ قرآن سیکھنے کے لیے بہت ہے ہمارے لیے، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن علماء نے اس قرآن کو ہماری زبان میں آلریڈی ٹرانسلیٹ کر دیا، انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا، اور اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ہم اس کو سیکھنے والے کیسے تھے یا کون تھے؟ یہ ہمارے لیے ایک تحفہ، ایک گفٹ سے بڑھ کر کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف اس کا ترجمہ سن لیں، ہم نہیں پڑھیں اس ڈیٹیل کے اندر کہ ہمیں اس کی تفسیر جاننی ہے یا ہمیں اس کا موقع محل جاننا ہے، ہمارے سامنے اس کو صرف سننا ہی ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جن لوگوں نے اس چیز کو محنت کر کے بنا لیا،
ہمارا کام صرف سننا ہے ایک دفعہ ہمیں، کیونکہ ہم وہ کام کریں جس سے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو کیا ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قرآن سے واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیں گے جو غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں؟ آپ میری اس بات کو سوچیے گا ضرور، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس ویک اپ کال کو جو آج ہم سو کر اٹھے ہیں، اس کو آخری ویک اپ کال سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میرے بھائی، ہمیں کل کا نہیں پتا کہ کل ہمارے لیے آتا بھی ہے یا نہیں، اور پھر کیا فائدہ اس وقت سے کہ جب سب چیز کھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اس وقت ہم سوچیں کہ ہمیں ایک موقع اور مل جائے. اور یہ سب کچھ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں.